तू मेरा शाफी है, मुझे दिए गुनाहों से माफी है, मुझे दिए गुनाहों से माफी है, मुझे दी गुनाहों से माफी है। ऐ यीशु तू मेरा शाफी है, मुझे दी गुनाहों से माफी है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। पैदाइश 4 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। पैदाइश 4 बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके कायम पैदा हुआ। तब उससे कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर कायम का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायम किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायम अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाए और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया और कायम को और उसके हदिया को मंजूर न किया। इसलिए कायम निहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने कायम से कहा, तो क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल न होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना मान लिए बात से बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। सब सर खुदा के हुजूर झुक जाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ कुद्दूस अल्लाह खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूं कि तू भला है और हमेशा अपने लोगों पर रहम करता, और ऐ खुदा उन्हें अपनी बरकत से नवाजता है और तू चाहता है तूने और बरकत बख्शे। ऐ खुदा एक एक जिंदगी को छू ले और आज का कलाम एक एक के लिए बाइस से बरकत है। मेरा ईमान है कि तू अपने लोगों पर अपना कलाम नासिल करके उन्हें हर तरह की बरकतों से मामूल करता है। मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाया हूं ताकि ऐ खुदावंद तेरे कलाम को तेरे रूह की तारीख से तेरे लोगों तक पहुंचाऊं और इसमें किसी किस्म की अमेजिश न करूं, बल्कि तेरा खालिस कलाम खालिसतन तेरे लोगों तक पहुंचे। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ऐ बाप, ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम में पैदाइश 4 बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया। आज का हमारा मज़मून है अपने
माल दौलत से खुदा की खिदमत करना बाइस बरकत है। अपने माल दौलत से खुदा की खिदमत करना बाइस बरकत है। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि काइन और हाबिल ये दोनों भाई हैं और खुदा ने जो कुछ उनको दिया, जो कुछ खुदा ने उन्हें बख्शा, वो खुदा के हुजूर उसे लाए हैं। और खुदा के कलाम मुकद्दस में जब हम पैदाइश चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ, काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदा के वास्ते लाया। अब हम यहाँ दोनों को देखते हैं, जो कुछ खुदा ने दोनों को बख्शा वो खुदा के हुजूर लाए हैं, लेकिन दोनों की सोच और दोनों की जिंदगी ये भी काबिल गौर है। अपने माल दौलत से खुदा की खिदमत करना, खुदा के हुजूर लाना। बाइबल ये बयान करती है कि दोनों खुदा के हुजूर लाए हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच, दोनों का अंदाज़ फिक्र और दोनों का नुक्ता नजर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और दोनों जब खुदा के हुजूर लाए हैं तो बाइबल बयान करती है, काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदा के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलों के बच्चों का और कुछ की चर्बी का हदिया लाया। और खुदा ने हाबिल को और उसकी हदिया को मंसूर किया। जब हम खुदावन की तरफ देखते हैं तो वो माल दौलत जो वो बख्शता है या जो हमें मुहैया करता है, उससे जब हम उसके हुजूर नजर करते हैं तो वो न सिर्फ उन चीजों को देखता है बल्कि उससे भी बढ़कर देने वाले पर और उसकी जिंदगी पर गौर करता है कि ये कैसा है। खुदा को सिर्फ लेना ही काफी नहीं बल्कि देने वाले को देखता है कि उसकी शख्सियत कैसी है, उसका अंदाज़ फिक्र कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है और उसका माशरती रवैया कैसा है। खुदा इन सारी चीजों पर भी नजर करता है और जो उसके आइन के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जब उसके हुजूर नजर करते हैं, खुदा उन्हें कबूल करता है। जैसे कि हम हाबिल के हवाले से पढ़ते हैं कि हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ बलौटे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया और खुदा ने हाबिल को और उसके हदिया को मंसूर किया। बाइबल ये बयान करती है कि खुदा जो कुछ दिया जा रहा है उस पर ही नजर नहीं करता बल्कि उस पर बाद में नजर करता है। जब हम पैदाइश चौथा बाब और उसकी चौथी आयत के आखिरी हिस्से को पढ़ते हैं तो लिखा है, और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंसूर किया। उससे जो दिया खुदा ने पहले देखा देने वाले को और फिर क्या दिया ये देखा है। बाइबल बयान करती है जब इस आयत का आगाज होता है तो लिखा, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरी के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। हम यहाँ देखते हैं कि खुदा ना सिर्फ जो लाया गया है उस पर गौर करता है बल्कि लाने वाला कौन है, उसकी नौइयत क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, उसकी अप्रोच क्या है और वो कैसा शख्स है, उसका चाल चलन, अंदाज फिक्र और उसकी जहतों को खुदा देखता है। और मकबूलियत पहले देने वाले और फिर जो दिया है उसकी खुदा करता है। खुदा ने हाबिल को और उसके बाद लिखा है कि उसके हदिये को उससे मंजूर किया। असीसो, खुदा ये चाहता है कि जो कुछ हम उसके हुजूर नजर करें, अपने मालो दौलत से खुदा की खिदमत करें, लेकिन उसके साथ ही शख्सियत और
زندگی خدا کے آئین کے تابع ہو. یعنی خدا اشیاء کا بھوکا نہیں، چیزوں کا بھوکا نہیں، ہدیہ جات کا ہی بھوکا نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس سے محبت کریں اور ان کا دل خدا کے تابع ہو اور خدا کی مرضی کے عین مطابق زندگی گزارے. اور بائبل بیان کرتی ہے، خدا داؤد کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ یہ میرے دل کے موافق ہے. اور جب داؤد خدا کے دل کے موافق ہے، موافق کے معنی مطابق ہے، اس کے مرضی کے عین مطابق ہے، جو خدا کا دل چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے اور وہ خدا کے دل کے موافق ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلی تواریخ 28واں باب. پہلی تواریخ 28واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، یعنی سونے کے ظروف کے واسطے سونا تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب ظروف کے لیے، اور چاندی کے سب ظروف کے واسطے چاندی تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب ظروف کے لیے، اور سونے کے شمعدان اور اس کے چراغوں کے واسطے ایک ایک شمعدان اور اس کے چراغوں کا سونا تول کر، اور چاندی کے شمعدانوں کے واسطے ایک ایک شمعدان اور اس کے چراغوں کے لیے ہر شمعدان کے استعمال کے مطابق چاندی تول کر، اور نظر کی روٹی کی میزوں کے واسطے ایک ایک میز کے لیے سونا تول کر، اور چاندی کی میزوں کے لیے چاندی، اور کانٹوں اور کٹوروں اور پیالوں کے لیے خالص سونا دیا، اور سنہرے پیالوں کے واسطے ایک ایک پیالے کے لیے تول کر، اور چاندی کے پیالوں کے واسطے ایک ایک پیالے کے لیے تول کر، اور بخور کی قربان گاہ کے لیے چوکھا سونا تول کر، اور رت کے نمونہ یعنی ان کروبیوں کے لیے جو پر پھیلائے خداوند کے عہد کے صندوق کو ڈھانکے ہوئے تھے سونا دیا. یہ سب یعنی اس نمونہ کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے. اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا کہ ہمت باندھ اور حوصلہ سے کام کر، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو، کیونکہ خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا جب تک خدا کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے. خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اب عملی طور پر اس سے کچھ نہیں کرنا، بلکہ یہ سارا کام عملاً اس کے بیٹے سلیمان نے کرنا ہے. لیکن یہ خدا کے دل کے موافق ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو وہ ساری چیزیں خدا کے گھر کے لیے اور تمام ظروف اور تمام اشیاء کے لیے اس نے تول کر دیا. عزیزو، اب داؤد نے یہ کام نہیں کرنا بلکہ سلیمان نے کرنا ہے، اور سلیمان کو وہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس وسائل ہیں، لیکن وہ ان وسائل کو خداوند کے حضور دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ خدا کے گھر میں ان اشیاء کی ضرورت ہے. اب غور کریں کہ خدا نے اسے ایک نمونہ دیا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے 19ویں آیت کو. یہ سب یعنی اس نمونہ کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے. اس کے معنی ہے خدا نے اسے سمجھایا کہ ظروف کے لیے تو نے یہ دینا ہے اور اس کے لیے یہ دینا ہے. اب یہ کسی بندے نے اسے نہیں کہا، کسی انسان نے نہیں کہا، بلکہ خدا نے سمجھایا، خدا نے بتایا، خدا نے گائیڈ کیا. عزیزو، جو خدا کی گائیڈنس کے برعکس اپنی عقل، اپنی دانائی کسی انسان کے کہنے سے جو کرتے ہیں،
تو وہ خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے دیا تو قائن نے بھی ہے، لیکن قائن نے اپنے طور پر دیا ہے، اپنی سمجھ سے دیا ہے، اور جو اس کی عقل میں سمایا، جو اس کی سمجھ میں آیا، جو اس سے حکمت اور دانش کے باعث، اپنے تدبر کے باعث اس سے سوچا کہ پھل دے دوں، لیکن خدا کے دل کے موافق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے دل کے موافق ہیں وہ خدا کے مزاج کو سمجھتے ہیں، خدا کی مرضی کو سمجھتے ہیں، خدا کے ان منصوبوں کو سمجھتے ہیں، اور خدا انہیں سمجھاتا ہے، جیسے داؤد کو خدا نے ان منصوبوں کے بارے میں سمجھایا، اس تحریک کے بارے میں اس سے سمجھایا کہ تجھے کیا کرنا ہے، تجھے کیا دینا ہے، مجھے کیا چاہیے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا نے پہلے داؤد کو بخشا ہے، اس سے دیا ہے، اور یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے داؤد کو اس عام گڈریے سے اس سے اٹھایا اور اس سے سرفراز کیا۔ اور داؤد یہی جانتا ہے کہ میری حیثیت کیا، میں تو ایک چرواہا تھا، میں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پھرنے والا اور ان کے آگے آگے چلنے والا اور انہیں پانی پلانے والا، انہیں ہری ہری چراگاہ میں لے جانے والا ایک عام سا شخص تھا۔ میرے پاس نہ سونا تھا، نہ چاندی تھا، نہ مال و دولت تھا، نہ کوئی حیثیت تھی، نہ کوئی عہدہ تھا، لیکن میرے خدا نے پہلے مجھے یہ سب کچھ بخشا۔ اس سے مجھے عام چرواہے سے اس نے منصب اعلیٰ پر یعنی بادشاہ بنایا، مجھے فائز کیا، اور وہ خدا کے دل کو جانتا ہے، خدا اس کے دل کو جانتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں مال و دولت سے خدا کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کسی انسان کے کہنے سے یا اپنی مرضی سے یا دکھانے کے لیے یا دوسروں پر اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے وہ دیتے ہیں، تاہم وہ قائم کی طرح نامقبول ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل خدا کے ساتھ نہیں دھڑکتا، وہ خدا کی انسٹرکشن کے مطابق نہیں دیتے۔ خدا ان کو سمجھاتا ہے تو وہ سمجھتے نہیں، لیکن اپنی سمجھ کے مطابق وہ خدا کو دیتے ہیں۔ عزیزو، آج ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو خدا کو دیتے ہیں، لیکن اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی دانش کے مطابق، اپنے مقرر کیے اماؤنٹ کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیے میرے ساتھ دوبارہ اس آیت کو دیکھیں۔ پہلی تواریخ 28واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، یہ سب یعنی اس نمونہ کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے، اور جب اسے سمجھائے گئے تو پہلی تواریخ 28واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں پڑھیں گے، یعنی سونے کے ظروف کے واسطے سونا تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب ظروف کے لیے، اور چاندی کے سب ظروف کے واسطے چاندی تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب ظروف کے لیے اب اسے سمجھایا گیا، اور اسی لیے وہ تول رہا ہے کہ کم نہ ہو، اور خدا کی مرضی سے کم نہ ہو، خدا کے ارادہ سے کم نہ ہو، خدا کی جو ڈیزائر ہے اس سے کم نہ ہو، اور وہ تول رہا ہے این خدا کی مرضی۔ اور جب ہم تولتے ہیں تو اس پارٹ سے جو ہم میجرمنٹ کے لیے رکھتے ہیں، تولنے کے لیے رکھتے ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، بلکہ این اس کے مطابق، اور یہ تول کر ترازو سے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے کہ میں کروں، اور وہ اس کے این مطابق، نہ اس سے کم نہ اس سے بڑھ کر، بلکہ این خدا کی مرضی کے مطابق، اس لیے کہ خدا نے اسے سمجھایا اور اس کی سمجھ میں آیا، اور اسی لیے سونا بھی تول کر اس چیز کے لیے اتنا، کیونکہ خدا نے اسے سمجھایا ہے تو نے اتنا دینا ہے، اور اس کے لیے تو نے اتنا دینا ہے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے اگر ہم اس کی شخصیت کو بادشاہ بننے سے پہلے دیکھیں تو اس کے پاس کہاں اتنا سونا ہے، کہاں اتنا مال و دولت ہے،
لیکن اب غور کریں ذرا، خدا نے اسے سرفرازی بخشی، اسے مال و دولت دیا۔ پہلے خدا دیتا گیا، بخشتا گیا، مہیا کرتا گیا، فراہم کرتا گیا، اور اس قدر اب اس کے پاس ہے، اور اب وہ اس کی تحویل میں ہے، اب اس کے لیے ہے، اب اس کے پاس ہے، اس کی گرفت میں ہے اور اس کے پوزیشن میں ہے۔ اب خدا نے اسے سمجھایا کہ یہ تول کر، یہ مجھے اتنا چاہیے، ضرور کے لیے اتنا، اس کے لیے اتنا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ خدا نے کیوں مجھے دیا، خدا نے اس لیے دیا کہ میں اسے دوں۔ خدا نے اسے سمجھایا کہ ضرور کے لیے چاہیے، اس کے لیے چاہیے، اور اس کی سمجھ میں آیا۔ اب وہ اپنی سمجھ سے نہیں، اب کسی کاہن کی سمجھ سے نہیں، اب کسی مبلغ، مبشر اور عظیم کسی اسکالر کی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ جیسا بائبل بیان کرتی ہے، جیسا خدا نے اسے سمجھایا اور اس کی سمجھ میں آیا، اس لیے کہ یہ خدا کے دل کے موافق ہے۔ عزیزو، جب آپ خدا کے دل کے موافق ہے، آپ خدا کے منظور نظر ہے، اور پھر خدا آپ سے مانگتا ہے، آپ سے طلب کرتا ہے، اور یہ اس کی محبت، اس کا لب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پھر شراکت چاہتا ہے۔ اس نے آپ کو دیا جب آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن خدا کے پاس سب کچھ ہی ہے، لیکن وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ دے، اور بائبل بیان کرتی ہے اب یہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خدا نے داؤد کو دیا، لیکن اب داؤد یہ سب کچھ تول کر سلیمان کو دیتا ہے، سونا تول کر دیتا ہے، چاندی تول کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ سلیمان کو دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی سمجھ میں آیا کہ خدا کا کام کرنا ہے۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ مال و دولت جو خدا نے دیا ہے، اس کا پرپس کیا تھا۔ اب وہ اس کو منفی استعمال نہیں کرتا، کہ آج بہت سے لوگ ہیں جنہیں خدا نے دیا ہے، اور دیا ہے اپنے لیے، اپنے کاموں کے لیے، تاکہ خدا کے ساتھ انسان کی محبت بڑھے، خدا کے ساتھ انسان کا پیار بڑھے، انسان خدا کی ان راہوں کو پہچانے۔ لیکن جب خدا دیتا ہے، وہ شاکر ہوتا ہے، شکر کرتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کیا اتنا کچھ میں دے دوں، مجھے کیا فائدہ رہے گا، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ سب چیزیں میں تول کر کیوں دوں، یہ تو میرے بڑھاپے کے لیے، میرے مستقبل کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے بچوں کے لیے۔ اور اس وقت جب میں کچھ نہ رہوں گا، اختیار نہ رہے گا، عمر زیادہ ہو جائے گی، اور میں اس وقت اس کو یوٹیلائز کروں گا۔ اس نے ایسا نہیں سوچا، وہ خدا کے دل کے موافق ہے، اپنی کسی نیڈ کو، اپنے فیوچر کو اس نے نہیں رکھا سامنے، اس نے سامنے رکھا ہے خدا کے اس فرمان کو، اور اس نے سامنے رکھا ہے خدا کے اس الہام کو، اور اس بات کو جو خدا نے اسے سمجھائی ہے۔ اب وہ سمجھ گیا، اور وہ خدا کی مرضی کے مطابق دیتا ہے۔ عزیزو، آج بہت سے لوگ ہیں جن کو خدا سمجھاتا ہے، لیکن وہ خدا کی سمجھ کے مطابق نہیں کرتے۔ جو خدا سمجھاتا ہے وہ نہیں کرتے، لیکن جو ان کا دل سمجھاتا ہے، کیونکہ دل ہیلا باز لا علاج ہے، اور دل سمجھاتا ہے کیا ضرورت ہے، تجھے زیادہ ضرورت ہے تو نہ دے، ایک۔ اور دوسرا یہ، اگر دینا بھی ہے تو ضرور ہے کہ خدا کی مرضی کے عین مطابق دو۔ خدا نے تمہیں عقل دی ہے، دانش دی ہے، تدبر دیا ہے، اب تمہیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے مستقبل کے لیے رکھو۔ عزیزو، آج بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی سمجھ کے مطابق، خدا جو سمجھاتا ہے اس کے برعکس کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جسے 18 برس سے وامٹنگ ہوتی، 18 برس سے اس کا پیٹ خراب اور ابلیسی قوتیں 12 علاج کرانے کے باوجود اسے شفا نہ ہوتی،
इब्लीसी कुव्वतें रगेल थी, सितार थी और उसके बदन के मुख्तलिफ निज़ाम आए, बदन को वो अपने काबू में करती। और जब वो खुदा के हुज़ूर आया, अपना रुपया पैसा वो मेडिसिन पर लगा था, अपना रुपया पैसा वो डॉक्टर्स पर लगा था, अपना रुपया पैसा हॉस्पिटल्स में लगा था, लेकिन खुदा के साथ रिलेशनशिप नहीं, खुदा के घर से ताल्लुक नहीं, और खुदा के घर में देने से कोई उसका ताल्लुक ना रहा। और वो अपना रुपया पैसा जादूगरों पर, अपना रुपया पैसा डॉक्टरों पर, अपना रुपया पैसा हकीमों पर लुटाता रहा। और फिर किसी ने उसे बताया, और वो चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में आया। जब वो आया तो उसने अपने खुदा से माफी चाही, और खुदा ने उसे छुआ और उसके बदन को शिफा दी। जब शिफा बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी और दानाई बख्शी, और खुदा ने उसे अपनी कुदरत से बहाल किया, बल्कि खिदमत भी बख्श दी। और उसने एक फ्लैट बेचा। उससे कहा, खुदा ने मुझे समझ दी है कि पूरी दायियत की ज़ख़ीरा खाना में लाना है, और जैसे ही दुआ करे और बिक जाए। और उससे मार्केट वैल्यू पूछी तो उन्होंने कहा, जी 12 लाख से ज्यादा नहीं, 12, 13, 12, 11। तो उससे कहा कि मैं खुदाबंद के घर में, खुदा ने मुझे समझ दी है कि पूरी दायियत की ज़ख़ीरा खाना में लाओ, और अगर ये मेरा घर बिक जाए तो मैं पूरी दायियत की ज़ख़ीरा खाना में लाऊंगा। मैंने उसके लिए दुआ की। जैसे ही दुआ की तो वो उसका फ्लैट 24 लाख में बिका। जब 24 लाख में बिका तो वो मेरे पास आया, कहने लगा कि 24 लाख में बिक गया, लेकिन मैंने एक मंसूबा बनाया। मैंने कहा, वो क्या? कहने लगा, मेरी समझ में एक बात आई है कि मैं जो खुदा को दायियत की देनी है उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, उसको सेल कर देता हूं। उसका फ्लैट बिक रहा था 12 लाख का, और 12 लाख पर कितनी थी? कितनी? 1 लाख। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं पूरी दायियत की ज़ख़ीरा खाना में लाओ। अब अगर वो 1,20,000 देता तो उसका 12 से अमाउंट कितना हो जाता? 12 से तकरीबन 10,80,000 उसे मिलता। लेकिन खुदा ने उसके लिए फजल किया, क्योंकि उससे खुदावंद के लिए सोचा। अब खुदा ने उसके लिए सोचा और 12 लाख एडिशनल उसे मिल गए। और अब 2,40,000 उसे देना था, 2,40 देना था। उसकी समझ में अब ये आया कि 2,40 में दो, इतना अमाउंट दो तो ये मैं इन्वेस्ट कर देता। उससे वो अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। उससे कहा, दे नहीं सकता इसलिए कि इतना बड़ा अमाउंट दे दो। अब देखिए, जब उससे सोचा, खुदा ने उसको डबल दिया। और अगर रियली वो उसी 12 में करता तो 10,80,000 उसको मिलता। लेकिन अब 24 लाख, और आप गौर करें कि बहुत अमाउंट खुदा ने एक्स्ट्रा दिया। लेकिन उससे सोचा कि इसको मैं इन्वेस्ट करता हूं, इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद अब उसका जो है वो सूद, जो उसका इंटरेस्ट मिलता है, अब देखिए खुदा किस जाविये से शैतान घेरता है। अब उसकी जो समझ में आया वो खुदा की समझ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। खुदा ने जिस उसे समझाया वो अलग था, और जो उसकी समझ में आया उसके बिल्कुल बरक्स। और ये खुदा के दिल के मुआफिक ना रहा। और फिर वो मनसब भी ना रहा, क्योंकि जब खुदा के साथ हम कमिटेड होते हैं और उसकी मर्जी के बरक्स करते हैं। अब देखिए,
کس قدر میں داؤد کی زندگی پر غور کر رہا تھا کہ وہ کس قدر وہ تول کا دے رہا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے چاندی دے دوں گا، سونا مشکل ہے، اور چاندی بھی ٹھیک ہے جتنے بھی ہے، لیکن اب کیا کہ ہر چیز میں ہی دوں، یہ میرے لیے ہی ہے، اتنی آواز پڑی ہے اور بھی تو کرے۔ لیکن اس کو جو سمجھایا گیا اس سے سمجھ میں آیا کہ میں تھا کیا، میری حیثیت کیا تھی، اور یہ تو خدا نے دیا ہے۔ عزیزو، اسی طرح جب آپ اپنے مال و دولت سے خدا کی خدمت کرتے ہیں تو یہ باعث برکت ہے، لیکن نہیں کرتے تو باعث نقصان ہے، اور پھر وہ شخص اس منصب پر بھی نہ رہا اور خدا کے دل کے موافق نہ رہا، اور پھر وہ خدا کے گھر سے بھی لا تعلق ہو گیا، اور اس طرح دکھ، مصیبت اور مالی بحران اور پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے کہ داؤد کی طرح خدا نے جو اس کی عام ویلیو تھی اس سے کہیں زیادہ کیا، لیکن اس سے سوچا کہ یہ بس میری تعبیل میں رہے۔ آج ایسے بے شمار لوگ ہیں جو سمجھ نہیں پاتے، اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، بلائنڈ کر دیا ہے، دیکھ نہ سکے، سوچ نہ سکے، خدا کی سمجھ کے مطابق ان کی سمجھ نہ رہے، خدا کے دل کے مطابق ان کا دل نہ رہے، خدا کے ہم مزاج نہ ہو سکے۔ اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ مسیح یسوع فیاض ہے، مسیح یسوع دینے والا ہے، اور وہ دیتا ہے، شفا دیتا ہے، برکت دیتا ہے، صحت بخشتا ہے، اور وہ خدا باپ کی مرضی کے مطابق، خدا باپ کی سمجھ کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ آپ کی اپنی سمجھ منفی ہو سکتی ہے، آپ کی سمجھ خدا کے برعکس ہو سکتی ہے، آپ کی سمجھ کا جو پیمانہ ہے وہ خدا کی سمجھ کے پیمانے سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس تحریری طور پر خدا کا یہ کلام ہے، اس بارڈ کی طرح ہے، اور ہم اس کے عین مطابق کام کریں، اس کے عین مطابق دیں، اس کے عین مطابق ہم خدا کے گھر میں لائیں، اور اس طرح اپنے مال و دولت سے خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور مختلف خدمات کے لیے اس نے دیا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اس بات کا، اس کے اس عمل کا تذکرہ تواریخ میں ہمیں ملتا ہے، اس کے اس مستحسن کام کا، اس کے اس کام کا، اس لیے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام اس میں کوئی ایسی بات جو خدا کی مرضی کے برعکس ہے وہ مندرج نہیں ہے۔ اور چونکہ داؤد خدا کی مرضی کے تابع ہو گیا، داؤد خدا کی سمجھ کے مطابق اس نے اپنی سمجھ کو کر لیا، داؤد نے خدا کی حکمت کے مطابق اپنی حکمت کو کر لیا، داؤد نے خدا کے کہنے کے مطابق دے دیا۔ اس لیے داؤد کا ذکر، خصوصاً اس کے اس عمل کا ذکر ہم تواریخ میں پاتے ہیں، کلام مقدس میں پڑھتے ہیں۔ کتنا خدا نے اسے رتبہ دیا کہ محض ایک سیاسی رہنما ہی نہیں بلکہ کلام مقدس میں اس کا ذکر ہے، اور اس لیے کہ وہ سمجھ گیا، قائم نہیں سمجھ سکا، حنانیہ سفیرہ نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا ہے، لیکن داؤد نے جو کچھ اسے سمجھایا گیا اس کے عین مطابق کیا ہے۔ آج آپ بھی جب خدا کی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ آپ برکت پاتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلی تواریخ 29واں باب، پہلی تواریخ 29واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور میں نے تو اپنے مقدور پر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا، اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی، اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل، لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا، اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی، اور عقیق اور جڑاؤ پتھر
اور بچی کے کان کے لیے رنگ برنگ کے پتھر اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے۔ اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے، سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس ہیکل کے لیے تیار کی ہیں اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں۔ یعنی 3000 قنطار سونا جو اوفیر کا سونا ہے اور 7000 قنطار خالص چاندی عمارتوں کی دیواروں پر منڈنے کے لیے اور کاریگروں کے ہاتھ کے ہر قسم کے کام کے لیے سونے کی چیزوں کے واسطے سونا اور چاندی کی چیزوں کے واسطے چاندی ہے۔ بس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خدا کے لیے مخصوص کرے۔ اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جو خدا نے اسے سمجھایا وہ بھی اس نے کیا، اور اس کے علاوہ اس نے سوچا کہ ابھی تو میرا خزانہ اور بھی ہے، میرا خزانہ تو بڑا ہے، اب ہیرے جواہر عقیق اور دیگر اشیاء میرے پاس وافر مقدار میں ہیں۔ اب جب آپ خدا کی سمجھ کے مطابق کریں گے خدا آپ کی عقل کو روشن کرے گا، پھر اور کام بھی روح کی تاریخ سے اب غور کرے۔ 2 زاویے سے ہم دیکھتے ہیں، وہاں تحریری طور پر اسے سمجھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر اس نے اپنے خدا کی عقل کے تابع ہو کر اس نے روح کی تاریخ سے ان اشیاء کو جو اور نیڈڈ ہیں ان کے لیے بھی دیا، جواہر بچی کے کام کے لیے اور سنگ مرمر۔ اب یہ اس نے روح کی تاریخ سے کیا۔ جب آپ تحریری طور پر خدا کے احکام کے مطابق اپنی اس سمجھ کو خدا کی سمجھ کے پیمانے میں ضم کرتے ہیں، خدا کی سمجھ میں آپ کی سمجھ آ جاتی ہے، آپ کی سمجھ خدا کے پیمانے میں ضم ہو جاتی ہے، آپ کی اپنی سمجھ نہیں رہتی، پھر خدا آپ کو اپنے روح کے وسیلہ سے اور دانائی اور حکمت اور تدبر اور آپ کو سمجھ اور فہم عطا کرتا ہے۔ اب اس کو اور سمجھ آئی، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اسے خدا کے گھر کی لو لگی ہے، اس لیے اب اس کا ذہن روشن ہے کہ یہاں جو خدا نے تحریری طور پر مجھے کہا ہے اس کے مطابق تو میں نے دے دیا ہے، لیکن اب یہاں اس کا ذہن کھل گیا، اس لیے کہ اب اس کی لو لگی ہے خدا کے گھر سے، اب عقل روشن ہے، اب تدبر اور تفکر اب یہ خدا کے سانچے سے، خدا کے اس چشمے سے یہ بہتا ہوا اب روح کی تاریخ سے سنگ مرمر بھی دیتا ہے بچی کے کام کے لیے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلی تواریخ 29واں باب اور دوسری آیت، اور میں نے تو اپنے مقدور پر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل، لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی اور عقیق اور جڑاؤ پتھر اور بچی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے۔ اب کلام مقدس میں آپ کو خود کر رہا ہے، جیسے کہ ایگزامپل ہے کہ خدا نے تحریری طور پر ہمیں سمجھ دی ہے کہ پوری دائیں کی لانا ہے، لیکن جب ہم وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر خدا ہمیں اور سمجھ دیتا ہے کہ خدا کے گھر کے لیے اور کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اسے خدا کے گھر کی لو لگی ہے۔ جب آپ کو اپنے گھر کی لو لگتی ہے آپ خدا کے گھر کے بارے میں نہیں سوچتے، جب اپنے بارے میں آپ کو لو لگی ہے آپ نہیں سوچتے، لیکن جب آپ محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے سوچتے ہیں۔ عزیزو، آج بہت سے ایسے ہیں جن کو خدا کے گھر کی لو نہیں لگی، ان کو بس اپنی ذات کی لو لگی ہے، اپنے خاندان کی لو لگی ہے، یعنی وہ خاندان سے اپنے آپ سے ہی محبت رکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ ایک خاتون
چھوٹی بچی اس کے لیے جب اپنی شاپنگ کرنے جاتی تو اس کے ساتھ ہی اس کے لیے بھی شاپنگ کر لاتی، اس لیے کہ اس سے پیار ہے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ جب اپنے لیے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کو خدا کے گھر کی لو لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا بعد میں پہلے خدا کے لیے اور خدا کے گھر کے لیے، اپنے گھر کے لیے فار ایگزامپل اگر اپنے گھر کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں یا اپنے لیے کچھ چیز لیتے ہیں اور اس سے بیشتر کو لے، ان کو خدا کے گھر کی لو لگی ہے، وہ انہوں نے اپنے لیے چیز لے لی ہے تو وہ سوچتے ہیں خدا کے گھر کے لیے یہ چیز میں لے لوں۔ پھر خدا ان کو سمجھ بھی دیتا ہے، دانائی بھی بخشتا ہے، حکمت بھی دیتا ہے، تدبر بھی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی سمجھ کے عین مطابق کر چکے ہیں۔ اب خدا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے رہنمائی کرتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ میں نے خداوند کے گھر میں دیا، اب بھی میرے پاس بہت کچھ ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں میں کیا کروں خدا کے لیے اور اس کے گھر کے لیے۔ خدا ان کی عقل کو روشن کرتا ہے، پھر وہ جو چیز لاتے ہیں وہ خدا منظور کرتا ہے، قائم کی طرح رد نہیں کرتا، قائم کی طرح اسے ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اور اس کا سبب کیا تھا کہ خدا کی سمجھ کے مطابق نہیں کیا۔ آج جن لوگوں کو خدا کے گھر کی لو لگی ہے وہ اپنے ساتھ ہی جیسا کچھ کرنے لگتے ہیں، ایک دم ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں خدا کے گھر کے لیے کیا کروں، اور یہ ہے اپنے مال و دولت سے خدا کی خدمت کرنا، اور پھر خدا کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دیتا۔ غور کریں، خدا کے گھر کے لیے داؤد نے اتنا کچھ کیا، داؤد سے بھی بڑھ کر خدا نے اس کے بیٹے کے لیے کہا کہ نہ تجھ سے پہلے کوئی اتنا دولت مند اور نہ تیرے بعد ایسا ہوگا۔ اور یہ اعزاز اسی کی نسل کو حاصل ہو گیا کہ پہلی ہیکل جو سلیمان نے بنائی، عزرو بائبل عظیم عمارت ہے دنیا کی، اور کتنا عظیم اور ایمیننٹ کام ہے، اس لیے کہ باپ دیتا ہے اور خدا اس کے بچے کو سرفراز کرتا ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا، شاید یہ اس کو پتا نہیں تھا کہ اسی کی نسل کو خدا پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک دیکھے، کسی شخصیت کو یہ نہیں کہا نہ تجھ سے پہلے نہ تیرے بعد ایسے ہوں گے، اور یہ امتیازی خصوصیت سلیمان کو حاصل ہے۔ جب ماں باپ کی لو خدا کے گھر سے لگتی ہے، خدا ان کے بچوں کو سرفرازی دیتا ہے، خدا ان کے بچوں کے لیے عظیم منصوبے رکھتا ہے، خدا ان کی نسل کے لیے عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ اب غور کریں، ذرا چند لمحات کے لیے غور کریں، اگر داؤد سوچتا، بڑے تحمل سے سوچیے اس بات کو، داؤد سوچتا یہ مال و دولت میری نسل کے لیے، میرے بچوں کے لیے ہے تاکہ وہ خوشحال ہو، ان کا مستقبل روشن ہو اور مال و دولت ان کے پاس ہو، اور یہ میں خدا کے گھر دینے کے بجائے یہ پرسنلی سلیمان کو دیتا ہوں تاکہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہو۔ میں اگر دارے پانی سے کوچ بھی کر جاؤں تو میرا بیٹا سلیمان مال و دولت اس کے پاس ہو، لیکن اس کی لو خدا کے گھر سے لگی ہے، وہ سب کچھ اسے خدا کے گھر میں دے دیا، اور اتنی مال و دولت داؤد اپنے بیٹے سلیمان کو نہیں دے سکتا تھا جتنی خدا نے اسے بخشی، اس لیے کہ وہ خدا کو سمجھ گیا، اس لیے کہ وہ خدا کی سمجھ کے مطابق اس سمجھ کے سانچے میں ڈال گیا، اور اس نے اپنے فیوچر کو پروٹیکٹ نہیں کیا، کیونکہ جب بھی کوئی شخص محفوظ کرتا ہے دولت کو تو وہ دولت اس کے بعد اس کی نسل کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے وہ خدا کی سمجھ کے تابع ہو گیا، جو خدا نے سمجھایا وہ سمجھ گیا۔
اور اس نے تول کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس سے خدا نے اسے سمجھ دی، اس کے بھی عین مطابق اس نے کیا۔ اب ایک لحاظ سے سارا ہمیں لگتا ہے عقیق چلے گئے، جواہر چلے گئے، سونا چلا گیا، چاندی چلا گیا، اور اب تو اس کی نسل کیا کرے گی؟ اس کے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گے؟ وہ تو بھوکے مر جائیں گے، اور ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہوگی۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے اس کی لو خدا کے گھر سے لگی ہے، اور اس نے خدا کے گھر میں دیا، اور خدا نے اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو اتنا بخشا کہ نہ اس سے پہلے کوئی نہ اس کے بعد کوئی اتنا دولت مند ہو سکتا ہے۔ آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کے لیے رکھ رہے ہیں۔ عزیزو، ہمارے بچوں کا محافظ بھی خدا، اور ان کو سرفراز کرنے والا بھی ہے۔ جب آپ کی لو خدا کے گھر سے لگ جاتی ہے نا، پھر خدا آپ کی نسل کو آپ سے زیادہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ آپ تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ آپ کا خزانہ چھوٹا ہے، اور وہ تو خزانوں کا مالک ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، اب دیکھیں، آپ کا خزانہ کوئی سیف ہوگا، کوئی بینک ہوگا، اور آسمان خدا کا خزانہ ہے۔ جہاں بھی آپ چلے جانا، اتنی وسعت کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کی ابتدا انتہا کا، اور اس کو آپ کی نظر اس کو سب کو کور نہیں کر سکتی۔ لیکن عزیزو، کتنا بڑا خزانہ ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا وہ اپنا خزانہ ان کے لیے کھول دیتا۔ آج خدا چاہتا اپنے مال و دولت سے خداوند کی خدمت کرے، قائن کی طرح نہیں، اسے اپنی سمجھ سے دیا، داؤد کی طرح خدا کی سمجھ کے مطابق، اور خدا نے تحریری طور پر آپ کو سمجھ دی ہے کہ کتنا اسے دینا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے اور بھی دیا، اس لیے کہ اب اس کی سمجھ خدا کی سمجھ کے تابع ہو گئی، اور پھر اس کی عقل روشن ہو گئی، اس نے اور بھی دیا۔ اور جب یہ کچھ دیا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا، خدا نے اس کے بیٹے کو اس قدر مال و دولت بخشا کہ کوئی اور شخصیت ایسی ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج آپ کی سمجھ کیا؟ آپ اپنی سمجھ کو سرنڈر کریں، خدا کی سمجھ کے مطابق کریں، اور جب خدا کی سمجھ کے مطابق کریں گے تو خدا آپ کو اور آپ کی بنیاد کو، آپ کے خاندان کو امتیازی حیثیت دینا چاہتا ہے، اور برکات سے نواز سکتا ہے اور نوازے گا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ آئیے وہ لوگ جو آج قائن کی طرح اپنی سمجھ سے خدا کو دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ سن لیں غور سے، یہ حقیقت پسند لوگ ہیں، یہ قائن کی طرح ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو دیں گے قائن کی طرح۔ میں نے کہا قائن کی طرح اپنی سمجھ سے جو دینا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے، اس نہ سمجھ کو میں کیا سمجھوں؟ بہت سمجھایا، اور خدا بھی اسی طرح بہت سمجھاتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ آتا۔ بات ہے سمجھ کی، سمجھ کو سمجھ کر سمجھے، لیکن جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس نہ سمجھ کو میں کیا سمجھوں؟ آئیے اپنی زندگی پر غور کریں، کلام کو سنا کریں، روایتی نہیں اور بھیڑ چال نہیں کہ پتہ ہے کہ بس سب کلام اینڈ ہونا ہے، اس کے بعد ہم نے پتہ نہیں کیا سنا ہے، کیا سمجھا ہے، لیکن ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اسی لیے میں دیکھتا ہوں اور ٹیسٹ لیتا ہوں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔
اور آج اپنی زندگی پر غور کریں، کتنے ہیں جو قائم کی طرح دینا چاہتے ہیں وہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ اپنی زندگی پر غور کریں، ہو سکتا ہے آپ قائم کی طرح دیتے رہے ہوں، آپ کی سمجھ خدا کی سمجھ سے بالکل برعکس ہے۔ آئیے آج اپنی سمجھ کو ہمیشہ کے لیے خدا کی سمجھ میں ضم کر لیں اور کہیں کہ خدا، پالوس اسی لیے کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا، جب زندہ ہی نہیں رہا تو اپنی سمجھ بھی نہ رہی، کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ، اور جب مسیح زندہ ہے تو مسیح کی سمجھ، مسیح کی حکمت اور اس سمجھ کے مطابق آپ دیتے ہیں تو آپ برکت پاتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو داؤد کی طرح خدا کی سمجھ کے مطابق جو خدا نے سمجھایا وہ سمجھ گیا اور تول تول کر دیتا ہے، این خدا کی سمجھ اور ارادہ کا مطابق دیتا ہے، اسی کو خدا کے دل کے موافق ہے۔ آج کتنے ہیں جو خدا کی اس تحریری سمجھ کے مطابق دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اور جو کھڑے ہیں خدا کی سمجھ میں اپنی سمجھ کو ضم کر کے، جیسے داؤد نے تول تول کر دیا این خدا کی مرضی کے مطابق، اسی طرح وہ این خدا کی مرضی کے مطابق دینا چاہتے ہیں، لیکن دے کر پھر وہ روح کی تاریخ سے یا روح جو سمجھاتا ہے اس سمجھ کے مطابق بھی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے دانے ہاتھ کو، جو کھڑے ہیں وہ دانے ہاتھ کو بلند کر لیں۔ یہ سیکنڈ فیز ہے۔ تحریری طور پر خدا نے کہا پوری دائیہ کی صغیرہ خانہ میں لاؤ، یہ تحریری طور پر سمجھایا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جب ہم وہ کرتے ہیں تو پھر پاک روح کی تاریخ سے، جیسے اس عقیق، جڑاؤ پتھر، سنگ مرمر اور بچی کے کان کے لیے میٹیریل، یہ سب کچھ کیا اور دیا، اور اسی طرح آپ کو خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی تحریری جو طور پر اس سے سمجھایا ہے اس سے بھی بڑھ کر روح کی تاریخ سے دیں، وہ دانے ہاتھ کو بھی بلند کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے قدوس زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیرا کلام عقل کو روشن کرتا ہے، سمجھ کر جب ہم تیرے تابع ہو کر تیری مرضی کے سانچے میں ڈال کر تیرے حضور دیتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور پھر جس طرح تو نے قائم کو اور اس کی ہدیوں کو قبول کیا، اسی طرح خداوند تو ہمیں قبول کرتا ہے، اور جب تم منظور کرتا ہے، قبول کرتا ہے اس ہدیے کو، تو اس کے عوض آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے کھول کر برکت دیتا ہے۔ اے خدا، ان تمام تیری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو خدا تیری سمجھ میں اپنی سمجھ کو ضم کر چکے ہیں، اور اے خداوند تیرے تحریری ان آئین کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کرتے، اور اے خداوند تیرے روح کی تاریخ سے دیتے ہیں، تیرا ابر چھایا رہے ان کو اور ان کی نسل کو، ان کو اور ان کی اولاد کو۔ اے خداوند جس طرح تو نے داؤد کے دینے سے اس کے بیٹے سلیمان کو اس قدر دیا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے باپ کو دیکھتا اور وہ بھی دینے والا ہوا فیاضی سے، اور تو نے اسے کثرت سے برکت دی۔ اسی لیے تیرے کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں
دیا جائے. میرا ایمان ہے تو نے قصص نے بخش دیا یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے. آمین. تشریف